अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पे। एक तरफ आज अदालती एतबार से बहुत अहम दिन था कि जहां फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 के चर्चे थे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के। जो मामला जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में इस वक्त ज़ेर समात है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि चूँकि जहांगीरी साहब ने नाम ले लिया है फोरेंसिक एवेल्यूएशन का कि इन फॉर्म 45 का जितने भी फॉर्म 45 जमा करवाए जाते हैं, चाहे वो पीटीआई के उम्मीदवार करवाएं, चाहे वो नून लीग के उम्मीदवार करवाएं, उनको उनका फोरेंसिक एनालिसिस होगा। उस लम्हे के बाद से सोशल मीडिया पे हमने देखा कि तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा एक घटिया मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। उस पर भी बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट रही। फिर तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है उसका सुराग लगाने के लिए कि कहाँ शुरू की गई, किसने की, क्यों की, इसके क्या मज़मून मकासद थे, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा और उस पर क्या डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। कुछ बहुत बड़े किस्म के सहाफ़ियों को, जिनको पता नहीं नून लीगी सहाफ़ी कहना चाहिए, सहाफ़ी नहीं नून लीगी सहाफ़ी, उनको नोटिस भी जारी हुए हैं आज की समात में। बात करेंगे नाज़रीन इन तमाम अदालती इशूज़ पे। लेकिन सबसे पहले मैं आज की सबसे बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, तो जहाँ एक तरफ हमें बहुत खुश कर गई कि अल्हम्दुलिल्लाह चलो पाकिस्तान में ना सही, दुनिया के किसी और कोने में ही सही इंसाफ का बोल तो बाला हुआ। वहीं बहुत अजियत और तकलीफ़ की बात है कि पाकिस्तान, जिसका सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जिसने पाकिस्तान में कितने ही मीडिया के लोगों को जर्नलिज्म सिखाई कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस चिड़िया का नाम है, उसको पाकिस्तान, उसके अपने मुल्क की अदालतें आज तक इंसाफ ना दे सकी। लेकिन केन्या की अदालत में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने एक केस फाइल कर रखा था कि ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का कहा गया है कि मारना तो किसी और को था, लेकिन पुलिस ने गलती से अरशद शरीफ पर गोलियां चला दी। इस केस को, इस दावे को चैलेंज किया था जवेरिया सिद्दीक ने केन्या की अदालत में, और आज केन्या की हाई कोर्ट से उसका फ़ैसला आ गया। केन्या की अदालत ने जनाब फ़ैसला जो है वो अरशद शरीफ साहब के हक़ में सुना दिया, और जो उनको कत्ल जिसने किया था और बाद अज़ां ये झूठ बोला गया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, उस दावे को मुस्तरद कर दिया है अदालत ने। और वहाँ न सिर्फ इस दावे को मुस्तरद किया गया है, बल्कि जो इस फायरिंग के ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने फायरिंग की, जो इस कत्ल के बेसिकली जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने एक बड़े लीगल कवर के पीछे छुपने की कोशिश की थी कि हम तो चोर को पकड़ रहे थे, हम तो एक मुजरिम को पकड़ रहे थे, और उसका ताक़ुब करते करते मिस्टेकन आइडेंटिटी के चक्कर में जो है वो अरशद शरीफ को गोलियां लग गई। उन मुजरिमान को भी सख्त सज़ा का जो है वो हुक्म सुना दिया गया है, और 1 करोड़ रुपए का जो हर्जाना है वो अरशद शरीफ की फैमिली के लिए जो है अनाउंस किया गया है। ये तो चलो केन्या की अदालत में एक फ़ैसला आया, और पाकिस्तानी अवाम का जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग शक था इस बात पे कि ये किसी और की घटिया हरकत है, वो तो आज यकीन में बदल गई कि केन्या की अपनी अदालत ने भी वहाँ की पुलिस के दावे को गलत साबित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी अदालतों को क्या तकलीफ़ है। अरशद शरीफ साहिबा की बुज़ुर्ग वालिदा, जो आज आप उन्हें देखें तो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, तकरीबन आप ये समझ लें कि जिस हालत में आपने उनको पहले देखा था, आज वो उससे बिल्कुल आधी श्रिंक होकर रह गई हैं। अपने बेटे की जुदाई का गम सीने से लगाए, पता नहीं वो अब कितना अरसा ज़िंदा रहेंगी, लेकिन जितनी भी सांसें अब उनकी लिखी हैं वो इस अज़ियत में लिपटी हुई ही उनकी सांसें बची हैं कि उनको अपने मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सका। और फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये कि जो लोग अरशद शरीफ को धमकाते थे, जो अबू ज़र सलमान नियाज़ी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और अरशद शरीफ के बड़े करीबी दोस्त भी थे, वो भी बताते हैं कि अरशद शरीफ ने उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर बताया था कि ये देखो अभी जो मुझे कॉल आई है, इसमें मुझे धमकी दी गई है कि तुम्हारे सर में गोलियां मारेंगे, तुम्हारा सर उड़ाएंगे गोलियां मार के। तो वो कौन धमकियां दे रहा था? केन्या की अदालत ने तो चलो अपनी जगह इंसाफ किया, पाकिस्तान की अदालतें भी तो पूछे ना कि अरशद शरीफ को कत्ल तो जिसने भी किया हो,
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو لوگ ہیں، آپ ان سے جب انفارملی بات چیت ہو ارشد شریف کیس پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کیا، یہ را کی حرکت ہے، یہ ہماری دشمن ملک کی ایجنسی نے کیا ہے تاکہ ہم پر الزام آئے اور عوام ہم سے متنفر ہو سکے. جبکہ پاکستانی عوام میں ایک بڑا اسٹرانگ سینٹیمنٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، چونکہ اس کی طرف سے ایک دباؤ ارشد شریف پر تھا، تو را کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ قتل کرے گی. یہ جن سے ڈر کے ارشد شریف بھاگے تھے پاکستان سے کہ ان کی آنر، ان کی انٹیگریٹی سے کوئی نہ کھیل سکے، جان کا خطرہ تو ایک طرف رہ گیا. ان کی فیملی بتاتی ہے کہ یہ جو ننگا کر کے تشدد کرنے والی گھٹیا حرکتیں، یہ اس چیز سے ارشد شریف زیادہ جو ہے وہ ڈر کے پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو طاقتور لوگ تھے وہ اس قتل کے پیچھے ہیں، اور ارشد شریف کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی جن لوگوں کو نامزد کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کٹ سکی، کوئی ان کو تفتیش میں شامل نہیں کیا جا سکا، بلکہ الٹا وہ کیس ہی نہیں سنا جا سکا. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتی نظام پہ کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، ایک ٹرینڈ سیٹر تھا پاکستان میں، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی کرپٹ انسان ہو، مافیا کا کوئی حصہ ہو، اس کو ثبوت کے ساتھ سوال کرنے والی ایک طاقتور آواز جو پاکستان کی شان تھی، شہید ارشد شریف، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے دیار غیر میں بے رحمی سے. اور پاکستان کی عدالتیں اتنی انڈیفرنٹ ہو کے بیٹھی ہیں اور ان کی فیملی کو کوئی انصاف نہیں ملتا. یہ تو ناظرین ارشد شریف صاحب کے کیس کی ابھی تک کی جو صورتحال ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو فل کورٹ بیٹھا، اور ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ اس کا کوئی منطقی انجام تک اب اس کو پہنچایا جائے گا، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جعلی فارم 47 کے سہارے اقتدار میں آنے والوں کو جو بھی جج سوال کرے، آپ اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے شروع کر دیں، آپ اس کے خلاف ایک گھٹیا کیمپین شروع کر دیں، آپ اس کے خلاف جس سے بھی آپ کو خطرہ ہو کہ یہ بکے گا نہیں، یہ اپنا ضمیر نہیں بیچے گا، یہ کمپرومائز نہیں کرے گا، تو اس کے پیچھے پڑ جائیں. تو آج طارق جہانگیری صاحب کے خلاف یہ جو پوری مہم چلائی گئی، اس پہ بتایا جا رہا ہے جی کہ حسن ایوب، غریدہ فاروقی اور عمار سولنگی جو ہیں، ان 3 لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے تڑی تو بہت سخت قسم کی لگائی، جو بالکل ایک بطور چیف جسٹس ان کو بالکل یہ بات کرنی چاہیے، بالکل اسی ٹون میں بات کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے ان کو جو اس طرح کی گھٹیا کیمپین کسی بھی جج کے خلاف ایک ایسے پوائنٹ پہ چلانی شروع کریں کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کر رہا ہے اور وہ ضمیر نہیں بیچ رہا اپنا. انہوں نے کہا جی کہ جس نے بھی یہ ساری مہم شروع کی ہے اس کو عین ممکن ہے کہ اڈیالہ جیل میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنی پڑے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اگلی جو سماعت تھی وہ کب رکھی؟ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد. یعنی اب گرمیوں کی چھٹیاں جب تک ہیں تب تک اس کی سماعت نہیں ہوگی اس کیس کی. تو اسے ایک اکبر باجوہ نامی ایک صاحب ہیں جنہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ اسے ڈارک ہیومر کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی خوب ہے کہ بات اتنی سخت کرو اور اس کے بعد عمل جو ہے وہ بالکل اس سے الٹ کرو. تو میں خود بھی بہت حیران تھی ویسے عامر فاروق صاحب کے ریمارک سن کے کہ شاید واقعی بھائی میرٹ پہ فیصلہ کرنے چلے ہیں آج، لیکن انہوں نے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد رکھ دیا ہے اس معاملے کو، تاکہ ظاہر ہے تب تک اس سارے معاملے پہ اوس پڑ چکی ہوگی، معاملہ کافی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. تو پھر ظاہری بات ہے کہ عوام کا بھی کوئی اتنا خاص مطالبہ نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی تو آج عوام کی بڑی نظریں مرکوز تھیں اس کیس پہ کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین اب جو عدت والا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح سے مزید اب لٹکایا جا رہا ہے، مزید اس کو بھی آگے لے کر چلے گئے ہیں اس کیس کو بھی. تو یہ جو آگے سے آگے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، مطلب اب وکیل صاحب فرما رہے ہیں خیر سے کہ میں محرم کے مہینے میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا، یہ محرم کے دنوں کا احترام ہے اور ابھی میں پیش نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو سماعت کو جو ہے وہ آگے کر دیا جائے. اور آفرین ہے ہمارے جج صاحبان پہ بھی جو خاور مانکا کبھی آ کے کوئی تھیٹر کی پرفارمنس کرتے ہیں تو کبھی اس معاملے کو جو ہے فیصلہ سناتے جج سیشن کورٹ کے جو اسپیشل عدالت کے جو جج تھے شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے محفوظ شدہ فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا اور معاملہ جو ہے وہ واپس آگے بھیج دیا. تو یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس ساری چیز کو. نہیں، آپ ایک چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، جس طرح طارق جہانگیری صاحب ہیں، اب ان کے خلاف کیمپین اس لیے چل رہی ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، اور جو لوگ
محفوظ شدہ فیصلے سنانے تک سے انکاری ہو کہ نئے سرے سے ٹرائل کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اصل سوال تو ان جج صاحبان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کا کام ہے کہ آپ فوری طور پر ایک صاف شفاف طریقے سے پوری تحقیق کریں, پورا معاملہ اس کو سنیں, چھان بین کریں, اور جب سماعت اپنے منطقی انجام تک پہنچے تو آپ اس کا فیصلہ سنائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ دوبارہ گھوم پھر کے صرف اس لیے کہ اب عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ناظرین اب آگے آنے والے دنوں میں جو صدیق جان کی ایک بڑی زبردست انہوں نے خبر دی ہے کہ ایک اہم شخصیتیں, کہا جا رہا ہے, اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی بات ہو رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, اگلے چند گھنٹوں میں. کل رات کو صدیق جان نے ٹویٹ کی تھی کہ اگلے 72 گھنٹوں میں ایک بہت اہم ریفرنس جو ہے وہ آنے والا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے خلاف آتا ہے, کیا واقعی عامر فاروق صاحب کے خلاف آتا ہے اور اس کا بنے گا کیا. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا بنے گا کیا. ریفرنسز تو بہت آتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک ایسے جج کے خلاف آ رہا ہے جو واقعی انصاف کو ڈیلے کر رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو کیا واقعی جو انصاف کو ڈیلے کر رہا ہے جج, کیا اس کے خلاف آ رہا ہے, میرٹ پہ بنتا ہے وہ ریفرنس. اور دوسری دیکھنے والی بات پھر یہ ہے کہ کیا پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا صرف زبانی جمع خرچ پبلک کنزمپشن کے لیے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ ہے. آخر میں شہریار آفریدی صاحب کے ایک جملے پہ بڑی ابھی لیدے ہو رہی ہے, بڑی بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے آرمی چیف کو والد کہا ہے قوم کا, کہ وہ قوم کا باپ ہے آرمی چیف. تو میں اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. میری اس حوالے سے یہ رائے ہے کہ آرمی چیف ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں یا صدر پاکستان ہوں, یہ سب پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لے کر عوام کی خدمت پر مامور ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی قوم کا باپ شاپ نہیں ہے. قوم کے والد ایک ہی تھے, قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے پاکستان بنایا اللہ کی مدد سے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لے کر خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں عوام کی. تو جو عوام کی جتنی خدمت کرے گا اس حساب سے اس کو 100 میں سے نمبر مل جائیں گے. تو والد تو آپ کسی کو بھی مت کہیں قوم کا, یہ تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا وہ کسی کی کارکردگی سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ اس کو قوم کا بیٹا کہہ سکیں. قوم کے بیٹے کی بات کریں کہ قوم کا بیٹا کون ہے. تو جو اچھا پرفارم کرے گا ظاہر ہے وہ قوم کا بیٹا کہلائے گا, اور جو عوام کی توقعات کے برعکس چلے گا اس کو پھر ظاہر ہے کہ عوام بہتر کوئی ٹائٹل دے سکتی ہے کہ انہوں نے کیا ٹائٹل دینا ہے. تو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر تفصیل سے بات ہوگی. اب آگے اگلے دنوں میں دیکھنا یہ بہت ضروری ہوگا کہ کیا یہ جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں ان سے اب نون لیگ کے جو تینوں جیتے ہوئے امیدوار ہیں زبردستی کے فارم 47 کی جعلسازی کے مطابق, آف کورس طارق فضل چودھری ہیں, راجہ خرم نواز ہیں, انجم عقیل ہیں, کیا یہ تینوں اپنے فارم 45 جمع کروانے کا جو آخری موقع ان کو آج عدالت نے دیا ہے, کیا یہ اس موقع کو اویل کر کے عدالت کا احترام کرتے ہوئے اصل رزلٹ جس کے مطابق آپ کو پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں, کیا یہ وہ بے عزتی برداشت کریں گے, کرسی سے بھی جاتے رہیں گے اور ظاہر ہے کہ عدالت نے اب جو ریکٹ طلب کر لیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں, یا پھر خود ہی استعفیٰ دے کے بھاگتے ہیں. کیونکہ اب نون لیگ کے اندرونی ذرائع بڑے پکی خبر دے رہے ہیں کہ اگر معاملہ اس نہج پہ آ گیا کہ لازمی ہے آپ پہ کہ آپ دیں ہی دیں فارم 45, جو کہ اب آ گئی آج وہ نوبت, آج عدالت نے کہہ دیا ہے, طارق جہانگیری صاحب کی عدالت نے آج لاسٹ چانس دے دیا ہے. راجہ خرم نواز کو 30,000 کا جرمانہ بھی ہوا ہے. تو ان کی بڑی فنی اب وہ چل رہی ہے جو ساری جو ہے نا پروسیڈنگ, کہ ایک صاحب ہیں ان کے وکیل ان تینوں میں سے میرا خیال ہے انجم عقیل یا خرم نواز کی میرا خیال ہے جو وکیل تھے وہ فرما رہے تھے کہ یہ تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, مطلب اس کیس کی سماعت ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی نے یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ اس معاملے کو ہی ختم ہونا چاہیے. کوئی اپنے فارم 45 لانے میں ٹال مٹول کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لڑا کرتے تھے کہ میڈیا کس خوشی میں ہم سے سوال کر رہے ہیں, ہم عدالت میں جمع کرائیں گے. یہ طارق فضل چودھری صاحب کی فیبرری 2024 کی ایک پریس ٹاک ہے جس میں وہ باقاعدہ میڈیا کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, ہم عدالت کو جمع کرائیں گے, ہمارے پاس ہے فارم 45, ہم عدالت کو دکھائیں گے, یہاں پہ ہم کیوں دیں. اب عدالت مانگ رہی ہے تو وہ دے نہیں رہے, کیونکہ پتہ ہے
کہ ساری جعل سازی باہر آ جانی ہے. سو ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان تینوں سے استعفے لیے جائیں گے تاکہ یہ استعفیٰ دے کے پہلے سے تیار شدہ فول پروف فارم 45 ان کی خدمت میں ووٹنگ سے پہلے ہی تیار ہوں گے. اس کے مطابق من گھڑت نتیجہ جو ہے وہ نکالا جائے گا تاکہ آئندہ کے لیے ان 3 حلقوں کی وجہ سے باقی کا پورا جو الیکشن ہے اس کا سارا کٹارا کھل جائے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان